अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं आपके साथ मुश्ताक अहमद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो का मौजू है कि दीन इस्लाम का आगाज़ सहाबा कराम की मुख्तसर जमात से शुरू हो चुका था। हमने अपनी साबिक़ा वीडियो में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहली वही नाजिल हुई थी गारे हिरा में, उसके बारे में बात की थी और उसके बाद जो वाक़या पेश आया था वर्क़ा बिन नौफ़ल और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घबराहट के बारे में। तो आज हमारी वही सिलसिला जो चल रहा है उसके अगली वीडियो है ये। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब 6 माह के बाद वही मिली कि आप इस दीन की इशाअत करें, आप इस दीन का प्रचार करें, तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सोच में थे कि इस दीन का आगाज़ अब कहाँ से शुरू किया जाए। कि बहुत बड़ा मनसब जो था, नबूवत का बोझ जो है ये आम बोझ नहीं होता। तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इस बारे में गुफ्तगू इरशाद फरमाई, तो वो फ़ौरन जो है ईमान लेकर आ गई। तो इसी तरह हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिस व मुखलिस दोस्त यानी कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनसे जब इस्लाम के बारे में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुफ्तगू की कि मैं नबी बनाकर भेजा गया हूँ और ये जो लात मनात उज़ा हबल ये सारे बुत जो हैं इनकी नफ़ी करनी है, यानी कि ये खुदा नहीं है, खुदा एक हकीकी खुदा है जिसने पूरी कायनात को बनाया है और जिसने मुझे नबी बनाकर भेजा है। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी फ़ौरन ईमान ले आए। और बच्चों में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अली जब ईमान लेकर आए थे तो उस वक्त हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र जो है, उम्र मुबारक तकरीबन 9 बरस की थी। और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद गर्दा गुलाम यानी कि हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है आज़ाद गुलामों में सबसे पहले ईमान लेकर आने वाले हैं। अब ये एक मुख्तसर सी जमात बन गई। जब ये जमात बन गई, इससे मुराद ये है कि अब दीन का जो सिलसिला है जो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह तबारक व तआला ने लेना था, अब वो जो है वो अब अपने रफ्तार के साथ जो है आगे बढ़ रहा था। जब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन के बारे में हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बात की कि मैं नबी बनाकर भेजा गया हूँ और मेरी तालीमात ये हैं, तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेचर को अच्छी तरह जानते थे। तो किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि उनके पास जब वो ईमान लेकर आए थे 40,000 के करीब दिरहम थे और मक्का के मुअज़्ज़िज़ शख्सों में इनका शुमार होता था। और लोग जो हैं इनसे मशवरा वगैरह भी तलब किया करते थे। तो जब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ईमान की दौलत मिली तो उन्होंने भी अपने गहरे दोस्तों को हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करना शुरू कर दिया। हज़रत सिद्दीक़ अकबर जब मुसलमान हुए तो वो अपने साथ हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ले आए, हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह और इसी तरह हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया और वो भी मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। तो इसी तरह जब इनको दौलत मिली तो इन्होंने कहा कि हम जो ईमान लेकर आए हैं तो हम क्यों ना अपने साथियों को भी मज़ीद जो है जो मुशर्रफ बा इस्लाम करें, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करें, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए हैं वो लोगों के सामने रखें। तो जब ये मुख्तसर ये 6-7 लोग जो मुसलमान हो गए तो इन्होंने भी अपने दोस्तों को लाना शुरू कर दिया। तो उनके दोस्तों में हज़रत उस्मान बिन मज़ऊम,
حضرت قدامہ بن مظعوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ فاطمہ بن خطاب اور ان کے شوہر جو تھے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اور حضرت فاطمہ جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ تھیں، ان کی محنت سے پھر حضرت سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لے آئیں۔ یعنی کہ یہ مختصر سی جماعت جو ہے بڑھتی گئی، جو بھی ایمان لے کر آتا تھا تو وہ اس کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ میرا ساتھی جو ہے ایمان سے محروم نہ رہ جائے، وہ کلمے کے بغیر اس دنیا سے رخصت نہ ہو جائے۔ تو وہ خفیہ طور پر جو ان کے قریبی دوست ہوتے تھے، جو ان کی نیچر کو جانتے تھے، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خفیہ طور پر لے کر آتے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہیں ان کے سامنے کلمہ پیش کرتے، اور اپنا جو دین تھا اور قرآن پاک کی جو آیتیں نازل ہوتی تھیں وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے رکھتے، اور وہ سارے کے سارے اس طرح مسلمان ہوتے رہے۔ تو اب یہ مزید لوگوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جو ہیں حضرت جعفر بن ابی طالب جو ہیں یہ بھی ایمان لے کر آ گئے۔ اسی طرح مدینہ سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اب یہاں پر جو ہے مختصر سی جماعت جو ہے بنتی گئی، اور جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو ان کا یہ نظریہ تھا کہ مسلمان وہ ہے ہی نہیں جو دولت اکٹھی کرتا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے سے دور کر دیا تھا، یعنی کہ مدینے سے باہر، کیونکہ ان کے نظریات اپنی جگہ صحیح تھے، مگر اس وقت کے جو حکومت تھی اس کے بھی کچھ نظریات ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر آہستہ آہستہ اس طرح 40 لوگوں کی یہ مختصر سی جماعت جو ہے مکہ میں وجود میں آ گئی۔ اب لوگ جو ہے اس وقت اس پر اتنی زیادہ اہمیت نہیں دے رہے تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی میں چلے جایا کرتے تھے، وہاں پر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ نماز اس وقت بھی تھی۔ تو ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، تو وہاں سے ابو طالب کا گزر ہوا۔ تو ابو طالب جو ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کو جو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے رہے، اور جب نماز ختم ہوئی تو انہوں نے کہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ بھائی آپ کیا کر رہے تھے، یہ کون سا دین ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دین ابراہیم ہے، یہ دین ابراہیم ہے، اور جو ہم پڑھ رہے تھے یہ نماز ہے، اسے نماز کہا جاتا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے بھی دین رکھتا ہوں کہ آپ بھی ایمان لے آئیں۔ تو ابو طالب نے کہا کہ نہیں، میں ایمان لانے والا نہیں ہوں، میں اپنے باپ دادا کے دین پر ہی رہوں گا۔ مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو طالب نے یہ کہا کہ بیٹا یہ جو آپ جس دین پر ہیں اور جو اپنے جو چچا زاد بھائی کے ساتھ ہیں، آپ اس کے ساتھ ہی رہیں اور اس کا دین کو کبھی بھی مت چھوڑنا، میں نے ہمیشہ ان کو سچا اور امین پایا ہے، یہ کبھی بھی آپ کو برائی کی طرف نہیں لے کر جائیں گے۔ تو بہرحال یہ سلسلہ جو ہے آگے چلتا رہا۔ یہ 3 سال تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خفیہ تبلیغ کرتے رہے۔ اب 3 سال کے بعد جو ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ اسلام کی تبلیغ جو ہے اعلانیہ کریں۔ جب اعلانیہ کا حکم ہوا تو پھر بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے پورے خاندان والوں کو اکٹھا کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کہا کہ آپ بھائی ایسا کریں کہ کھانے پینے کا بندوبست کریں، اور جو بنو ہاشم تھا قبیلہ، اس کے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا، اور تقریباً کتابوں کے اندر لکھا ہوا وہ 40 کے قریب لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے تھے۔ تو جب دعوت ختم ہو گئی، محفل اٹھنے والی تھی، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بات کرنا چاہتے تھے، مگر جو بدبخت ابو لہب تھا اس نے ایسی
یہاں وہاں کی باتیں شروع کر دی کہ وہ محفل جو ہے برخاست ہو گئی، ختم ہو گئی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن دوبارہ جو ہے اسی طرح کی ایک محفل دوبارہ منعقد کی، کھانے پینے کی، اور تمام لوگوں کو جو پہلے آئے ہوئے تھے دوبارہ اکٹھا کیا۔ تو وہ دوسرے دن بھی آئے ہیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے محفل کے اختتام پر کھڑے ہو گئے ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو دین تھا اس کی تبلیغ شروع کی کہ میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ایک واحد خدا کو مان لو۔ اس دین میں میرا ساتھ دینے والا کون ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کھڑے ہو گئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا چاہے کہ میں کمزور ہی کیوں نہ ہوں، کیا آپ کے ساتھ میں شامل ہو سکتا ہوں؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا، اور باقی سارے جو ہنسنے لگے اور مذاق اڑانے لگے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے اگلے دن جو ہے کوئی صفہ پر گئے ہیں، اور کوئی صفہ پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے تمام قریش والوں کو اکٹھا کیا، یا معاشر القریش، اے قریش والوں جمع ہو جاؤ۔ سارے کے سارے دوڑتے ہوئے جو نہ سکا اس نے اپنے خادم کو بھیج دیا، جو اپنے بیٹے کو بھیج دیا، سب کے سب اکٹھے ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس گھاٹی کے پیچھے سے، اگر یہ تمہیں کہوں کہ اس گھاٹی کے پیچھے سے ایک لشکر جو ہے تم پر حملہ کرنے والا، کیا تم میری بات کے یقین کرو گے؟ سب نے بیک وقت کہا کہ ضرور، ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ ایسی کنجی ہے کہ عرب تو عرب، عجم بھی تمہارے غلام بن جائیں گے، کیونکہ عربوں کے اندر ایک یہ عادت تھی کہ وہ لوگوں کو غلام بنانا پسند کرتے تھے، سرداری کے وہ بہت زیادہ شوقین تھے۔ تو بہرحال اس وقت سب سے پہلا شخص جو ابو لہب تھا بولنے والا، اس نے کہا کہ معاذ اللہ کہ آپ نے ہمیں اس کام کے لیے بلایا ہے۔ اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی باتیں کی کہ جو یہاں پر بیان نہیں کی جا سکتی۔ تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ لہب نازل کی، تبت یدا ابی لہب و تب، کہ اس بدبخت کے دونوں ہاتھ جو ہیں برباد ہو جائیں۔ تو یہ سلسلہ جو ہے انشاءاللہ ہم آگے بھی لے کر جا رہے ہیں، تو آپ دوستوں کا جو تعاون ہے وہ اسی طرح آپ کرتے رہیں، بر وقت جو ہے ہماری ویڈیو دیکھتے رہیں، سبسکرائب کریں، جن دوستوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا۔ تو انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیو کے اندر جو قریش نے صحابہ کرام کے ساتھ ظلم و ستم کیا ہے، اور ظلم و ستم کی چند ایک داستانیں جو ہیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اس میں ہم اپنی اگلی ویڈیو کے اندر بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔